खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। गुज़श्ता 1.5 साल के अरसे के दौरान बहुत से तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा गया, इफ्तिताह किया गया, उनको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। इसके साथ साथ जो इस्लाहात ज़रूरी हैं हमारी मुआशी तरक्की के लिए, बल्कि रिकवरी के लिए, उसमें वो भी मुतारफ़ कराई गई भी और जा भी रही हैं। एक क्लीशे या वर्ड आजकल बहुत चल रहा है, मीसाके मईशत, जिसके बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उस वक़्त कहा जब वो अपोजिशन लीडर थे। उसके बाद भी इस पर ख़ासी गुफ्तगू होती रही। अगरचे कोई बाकायदा मीसाक मईशत तो नहीं, लेकिन बड़ी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि सियासी इशूज़ को मईशत से अलहदा कर दिया जाए, और इस बात का ये सबूत होना चाहिए कि जो भी अगली हुकूमत आएगी वो मुआशी पॉलिसियों के तसलसल को लेकर चलेगी, बल्कि उनमें बेहतरी आएगी। और यही बुनियादी एक लोगों के पास ले जाने के लिए बात होगी कि जो भी जमात आए और कौन सी ऐसी बेहतरीन जमात या हुकूमत होगी कि जो मुल्क में मुआशी तरक्की, मुआशी रिकवरी के जो इस प्रोसेस को मज़ीद तेज़ कर दे और इसको पीछे ना जाने दे। कि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हमें ये दरपेश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास क्या रोड मैप है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जब आपके रियासती इदारे भी मुकम्मल तौर पर इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से इस मुआशी बहरान से निकलना है, और उसके लिए एफर्ट्स भी हो रही हैं। इसमें जो एक हाई पावर्ड काउंसिल बनाई गई है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, वो भी एक अपनी मिसाल आप है। गुफ्तगू करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फ़हीम सरदार साहब, माशियात हैं स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। रफ़ीक राजवाना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। इससे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करें। आज मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक तकरीब से खिताब किया और मईशत के हवाले से चंद जुमले कहे, वो आपको सुनाते हैं। IMF का जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने तोड़ा, दहशत गर्दी और सियासी अफरा तफरी, ये वो चैलेंजेस थे कि जिसका मैंने अपने पूरे सियासी कैरियर में इसका मैंने न कभी सामना किया, न कभी सोचा। जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तिकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इक़्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका, और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरबान से पकड़ कर निकालेंगे और ऐसे लोगों को मुल्क पर हुकूमत नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, ये आपको साउंड बाइट सुनाने का मकसद ये था कि दो बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमा, और वो अब इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले या हुकूमत के ख़ात्मे से कुछ अर्सा पहले अगर ये बात कर रहे हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगले इंतखाबात में मईशत एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क और इशू होगा, जिसको लेके सियासी नुमाइंदे आवाम के पास जाएंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। रोड मैप की मैंने बात की। रोड मैप तो बहुत तरह के मिल भी जाते हैं, मॉडल सामने हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान टेलर्ड आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पिछले 1.5 साल में जो उन्होंने परफॉर्म किया, इससे पहले जो हुकूमतें उन्होंने करके आए हैं, एक बेहतर रोड मैप होगा जिसको लेके वो आगे जा सकते हैं अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुए? डॉक्टर साहब देखिए, रोड मैप तो बड़ा क्लियर है इस वक्त पाकिस्तान के पास। एक हमने IMF के प्रोग्राम खत्म किया है और एक नया प्रोग्राम अब हमने साइन किया है। 9 माह में हमें इस प्रोग्राम की कंप्लीशन करनी है। दैट्स नंबर 1 प्रायोरिटी, इसलिए कि हमें 28 अरब डॉलर चाहिए अगले साल। उन 28 अरब डॉलर के लेने के लिए IMF की अम्ब्रेला का होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, पाकिस्तान को इससे अगला प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी भी बहुत जरूरी है। अब ये दो ही चीजें, इतना बड़ा रोड मैप मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आसान काम नहीं होगा। ये इसलिए आसान काम नहीं होगा कि प्लीज याद रखिए 23वां प्रोग्राम पाकिस्तान एंटर कर रहा है, 21 प्रोग्राम पाकिस्तान ने इनकम्प्लीट छोड़े हैं। PMLN का 13-16 का वॉज दी ओनली प्रोग्राम जो कंप्लीट हुआ था। अब 9 मंथ का ये जो ब्रीदर है, इसको कंप्लीट करना जरूरी है, नया प्रोग्राम डिजाइन करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, अब मैंने कहा ये जी एक सवाल साथ ही ले लीजिए। ये एक प्रोग्राम हमने कंप्लीट किया है, IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट करना और इनकम्प्लीट छोड़ना, इसके क्या नताइज निकलते हैं मुल्क की मईशत पर? बिल्कुल। ये जो अब प्रोग्राम है, मैं फॉरवर्ड लुकिंग अगर हम गुफ्तगू करें तो ये है कि इसको कंप्लीट करना 28 अरब डॉलर, और फिर डिफॉल्ट के रिस्क को नीचे रखना जो है वो एक चीज के मतलब आप कहें कि 2 जोज हैं।
کیونکہ ڈیفالٹ رسک رائز کرے گا. $28 ارب کی کلیکشن اگر مشکل ہوگی, IMF کی امبریلا ہوگی تو آپ یہ کر پائیں گے. سو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ اگر کچھ ریفارمز جو IMF آپ کو بتاتی ہے وہ اچھے بھی ہیں تو آپ نے تو 21 مرتبہ وہ بھی کمپلیٹ نہیں کیے. سو لیٹس ٹرائی اینڈ کمپلیٹ دس پروگرام. اور یہ زیادہ ضروری اس لیے ہو گیا شہزاد کہ 3 حکومتوں نے اس کو چلانا ہے. ایک انکمبنٹ گورنمنٹ ہے, پھر آپ کی ایک انٹرم سیٹ اپ ہے, اور پھر ایک نیا. لیکن ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ فرمائیے گا کہ جب بھی IMF پروگرام کی کمپلیشن کی طرف جائیں یا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ان کی اصلاحات پر عمل کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں بھی کہ اس کا براہ راست جو بوجھ ہے یا زیادہ جو بوجھ ہے وہ غریب عوام پہ اور طبقے پہ پڑ جاتا ہے. مطلب یہ پھر کیا بعد میں جو بینیفٹس ہیں وہ بھی پہنچتے ہیں یا پہنچیں گے؟ سو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. سو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پرائسنگ چینجز آ رہے ہوتے ہیں, روپے کی قدر میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہوتی ہے, گروتھ سلو ہو رہی ہوتی ہے. یہی فریم ورک ہے اگلے 3 سال کا. اگر آپ پاکستان کا فریم ورک دیکھیں, جو MEFP جو ڈاکیومنٹ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو سنبھالے ہوئے ہے, وہ ڈاکیومنٹ کیا ہے؟ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز جو IMF کے ساتھ طے کیا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر ان چیزوں سے آپ کو ایک بریدر مل گیا ہے, اگین یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے, دی ہول نیشن ہیز ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اس بریدر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ انرجی کو چھوڑ دیں اور اس کو ایفیشنسی اس کی ٹھیک نہ کریں یا ڈسپوز کو پرائیویٹائز نہ کریں تاکہ قیمت کم ہو. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت بڑھائیں. سو یہ سارے کام ساتھ ساتھ شروع کریں, تب یہ 9 مہینے اور 3 سال آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے. فہیم سردار صاحب, یہ بریدر کی بات کی ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے. جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کے پاس ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہوگا 5 سال کا. وہ مشکل فیصلے, پولیٹیکلی ان پاپولر فیصلے وہ اپنے شروع کے عرصے سکتی ہے. بار بار ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو یا آپ کی حکومت کو یا ریاست کو جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کو تو ہم کم از کم ختم یا کم کر سکتے ہیں کہ منافع بڑھانے, اگر فوری طور پہ ہم نہیں بھی بڑھا سکتے یا اپنا. دیکھیں جو تقریباً 16 سٹیپس ہمارے حساب میں 16 سٹیپس ہیں جو حکومت نے لینے ہیں جس سے اکانومی پوری ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو دوسرا جو پوائنٹ ہے نا, جو ہم نے اسیسمنٹ کی ہے NSD میں, اس میں یہ ہے کہ ہم نے ویلتھ جنریشن کی طرف جانا ہے. یہ IMF ایک کے لیے ہم قرضے کب تک لیتے رہیں گے؟ ہمیں یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوتا ہے, یہ ایک برج ہوتا ہے کہ آپ نے دوسری طرف تک پہنچنا ہے. لیکن قرضے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کا تعلق آمدن سے لنکڈ ہونا چاہیے, کہ اگر ہم قرضہ لے رہے ہیں تو ہماری آمدن بڑھنی چاہیے. لیوریج کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے, دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے IMF جو ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرضہ واپس بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تو اسی لیے وہ شرائط ایسے سخت کرتے ہیں. IMF نے اگر کوئی باتیں کہی ہیں تو ہمیں ظاہری باتیں بہت غور سے سننا چاہیے, کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں بہت کوئی اچھی باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہوں جو ہمارے فسکل ڈسپلن اور ہماری فائنینشیل مینجمنٹ میں مدد کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہی رہے گی کہ ہم نے کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی نئی گورنمنٹ آئے, جو بھی ہو, ایک کانسیپٹ بالکل ہمیں انیلینیبل امیوٹیبل رکھنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ آپ نے ویلتھ جنریشن کرنی ہے. اس میں کوئی اب وہ بات نہیں رہی. قرضے ایک اضافی معاملہ ہوتا ہے جو آپ نے اپنے فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر ایک چھوٹا سا جز ہوتا ہے, وہ اب ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک وہ مشین کا پیس بن گیا ہے کہ وہ گھومے گا تو باقی مشین گھومے گی نہیں. ہمیں آہستہ آہستہ اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے, یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنی ویلتھ ہم کیسے, کیا سٹیپس ہیں جس سے ہم ویلتھ جنریٹ کر سکتے ہیں؟ اٹس ویری سمپل, اٹس ایکچولی ویری سمپل. آپ نے ہیمریجز ساری اپنی بند کرنی ہے, نمبر 1. اس سے پہلے کہ ایسے ادارے جو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا خسارے میں جا رہے ہیں, جی اداروں کا بھی اتنا نہیں ہے, یہ ایک مجمع ہوتا ہے, بہت ساری بات لمبی ہو جائے گی, میں اس کو مختصر رکھنے کی کوشش کروں. پہلی چیز ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ ہم نے اب قرضوں سے ہٹ کے اب ہم نے آمدن کی طرف جانا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے ہیمریج جہاں جہاں ہو رہی ہے اس کو پلگ کریں. پوائنٹ نمبر 3, آپ نے اپنی آمدن بڑھانی ہے. وہ کیسے بڑھائیں گے؟ ہمیں روپیہ کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں ڈالرز کا مسئلہ ہے. تو آپ نے ایکسپورٹس پہ جو سیکٹرز کی جو پرابلمز ہیں, یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, اور آپ کو گروتھ آتی ہے, آپ ان کے مسئلے ختم کرنے شروع کریں اور ان کو ایکسپورٹ کرنا شروع کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک امپورٹ سینٹرک اکانومی بن چکے ہیں. ہماری ساتھ ہی ساتھ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, مختلف رپورٹس میں لکھا ہوا ہے, ایک میں نہیں لکھا, کہ ہمیں اینٹی ایکسپورٹ بائس ختم کرنا ہے. یہ 4-5 چیزیں ہی صرف اگر ہم کر لیں
یقین کریں اس میں اچھا خاصا فائدہ ملک کو ہو جاتا ہے. اور آئی ایم ایف ان شاء اللہ تعالیٰ ایٹ سم پوائنٹ یہ ایک تاریخ کا حصہ رہنا چاہیے, ہمارے زندگی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف کو آپ کا کب تک بلیم ہم کریں گے, کیونکہ آئی ایم ایف ایک قرضہ دیتا ہے, آئی ایم ایف نے وہ پیسے واپس بھی لینے. اور ایک چیز میں بالکل واضح کر دوں کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کبھی نہیں کیا, قرضہ جتنی دفعہ بھی لیا ہے پاکستان ایک اچھا کلائنٹ ہے آئی ایم ایف کا, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم کلائنٹ رہیں ان کا, ہم نے آمدن کی طرف جانا ہے. بالکل آمدن کی طرف جانا ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب, کوشچن یہ ہے کہ جو معیشت کا ایشو ہے اور یہ الیکشن میں یقیناً ریفلیکٹ کرے گا. اب 1.5 سال کے عرصے کے دوران آپ نے بہت سے مشکل فیصلے کیے ہیں اور عوام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو بلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی یعنی کہ حکومت پر بھی سوال اٹھاتے ہیں. اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے کہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 5 سالہ جو ادوار ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے پی ٹی آئی کے دور سے, نہ کہ پی ڈی ایم کے یہ مختصر دور کا؟ بہت شکریہ. دیکھیں عوام کے سامنے جب آ جاتا ہے, یہ نہیں ہے کہ عوام سمجھتے ہیں, باہر ہمیشہ سے عوام کا جو معاملہ سر فہرست رہا ہے وہ ان کی روزمرہ کے معاملات ہیں, بنیادی سہولتیں ہیں اور ان کا روزگار ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے اور کس طرح سے انہوں نے ضروریات کو پورا کرنا, یہ ان کا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے. میرے خیال سے اس میں شک نہیں ہے کہ اس وقت بدترین مہنگائی ہے, اس وقت لوگ تنگ ہیں, خاص طور پہ بجلی کے بلوں سے بہت زیادہ, پھر مہنگائی, آٹا تک اتنا مہنگا ہو چکا. تو یہ چیز ان کے سامنے ہے, لیکن ان کے سامنے ایک ہی چیز یہ بھی ہے کہ یہ کس حکومت کی وجہ سے ہوا ہے. وہ جو 4 سال کی حکومت رہی ہے ان کے سامنے آئے یہ بات آئی ہے. اچھا اگر یہ حکومت آتے ہی الیکشنز کی طرف چلے جائے تو شاید اس کے اوپر برڈن نہ پڑتا, لیکن یہ اس حکومت کی نیک نیتی کو ثابت کرتا ہے یونٹی گورنمنٹ کی, کہ اس نے بجائے فرار کے کھڑے ہو کے معاملات کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے, جو آپشن ہے وہ استعمال کرتا ہے. اس آپشن میں ٹھیک ہے تھوڑا آپ کا پولیٹیکل کیپٹل جو اس پہ زد بھی آتی ہے, نقصان بھی پہنچتا ہے اور وہ نقصان پہنچا بھی ہو, لیکن جب لوگ جائیں گے اس کے بعد ابھی جب لوگوں میں جایا جائے گا اور بات کی جائے گی اور لوگ بھی اسے انڈرسٹینڈ کریں گے, پھر کمپیریزن ایک ٹھیک ہے یہ 4 سال کا 1 سال کے ساتھ بھی ہوگا, لیکن ہمیشہ کی حکومتوں کا بھی ہوگا. آپ کی نیت کا ہوگا, آپ لائے عمل کا ہوگا, آپ کے منشور کا ہوگا, آپ پالیسیز کا ہوگا. لوگ یہ سوال ضرور کریں. ہر گورنمنٹ کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ایسی نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں حکومت میں نہیں رہی, اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہہ سکے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. اب سبز باغ دکھائے نہیں جا سکتے, لوگوں کو بتانا پڑے گا جو حالات ہیں. ہاں ایک چیز ہے جو اس گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی کہ جب آپ بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں, پیٹرول پرائسز کو بڑھاتے ہیں, بنیادی ضروریات کی چیزوں کو بڑھاتے ہیں, مہنگائی میں اضافہ ہو, اس کے ساتھ حکومت کو اپنی جو عیش و عشرت کی زندگی ہے اسے کم کرنا پڑے گا, اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کو کم کرنا پڑے گا, جو سہولتیں وہ لیتے ہیں یہ کرنا پڑے گا. سوال اٹھاتے ہیں لوگ کہ اگر آپ بجلی مہنگی کیے جا رہے ہیں تو کسی کو بھی پاکستان کے اندر ایک یونٹ بجلی بھی فری نہیں ملنی چاہیے, بلکہ وہ سیاسی لوگ ہوں اور یا وہ غیر سیاسی لوگ ہوں کسی بھی شعبے سے. تو یہ ایک ایسا سوال ہے, یہ سوالات ہوں گے جہاں پہ یہ حکومت بہت کام کر چکی ہے. میں سمجھتا ہوں اس دفعہ رفیق راجوانہ صاحب نے بھی کیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں, سابق گورنر رہ چکے ہیں. بہت شکریہ راجوانہ صاحب. بیرسٹر صاحب, لیکن اس طرح کی یہ جو آسٹیرٹی میجرز لی گئی ہیں, ماضی میں بھی کئی حکومتوں نے یہ فیصلے کیے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ایک کاسمیٹک ہی ہوتی ہے, دکھاوا ہی زیادہ ہوتا ہے, آگے اس میں کچھ چلتا نہیں ہے؟ اور کیا یہ اتنی ضروری ہے کہ اس پہ اتنا فوکس کیا جائے؟ یہ بہتر نہیں کہ جیسے ابھی فہیم سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنی آمدن یا ویلتھ کو بڑھائیں آپ, تو پھر تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. میں نے کسی پہ لیکن یہ آسٹیرٹی جو اب کاسمیٹک کرے ہیں, جیسے کاسمیٹک میجرز آپ کہہ رہے ہیں, یہ آسٹیرٹی میجرز لینے پڑتے ہیں عوام کے اطمینان کے لیے. اگر آپ, اور یہ تاریخ میں رہا ہے کہ اگر آپ نے عوام کو دکھانا ہو کہ آپ نے مشکل برداشت کرنی ہے تو آپ کو بھی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ نہیں کہ عوام ایک طرف دیکھے گی
کہ لوگ بہت دیکھیں ایک مثال ہے نا گزشتہ حکومت میں انہوں نے کہا جی کہ آپ کو بکریاں پالیں مرغیاں پالیں اس طرح کی بڑی تجاویز دی گئیں مطلب اس میں کیا اس میں نکلا مطلب مذاق میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ عوام کے ساتھ کم از کم نظر تو آئیں کہ ہم ایسے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ کریں گے کہ عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تو پھر عوام کے جو سٹینڈرڈ آف لائف ہے اسے بڑھانا پڑے گا لیکن اس کے لیے قربانی اگر آپ عوام سے مانگتے ہیں تو آپ کو دینی پڑے گی اس کے لیے ضروری ہے دیکھیے جو بنیادی اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ سرمایہ دار ہیں امیر ہیں اور جن کے پاس ویلتھ ہے ان پہ ٹیکس بھرپور لگانا چاہیے یہ نہیں کہ بار بار بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو پیٹرول پرائسز غریب کے لیے بڑھے یا مہنگائی میں اضافہ ہو تو یہ آپ دکھائیں گے تو آپ کریں گے ویری رائٹ میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب رفیق راجوانہ صاحب میں واپس آتا ہوں رفیق راجوانہ صاحب ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں کی تکمیل کی رفتار ان کو نئے منصوبے شروع کرنے کی رفتار کچھ چند ماہ سے بہت زیادہ ہمیں تیزی اس میں نظر آئی ہے اور یقیناً حکومت جو ہے وہ چند روز بعد آگے اس کی مدت ختم ہو جائے گی یہی رفتار ہمیں شروع میں کیوں نظر نہیں آتی کہ 5 سال اسی تسلسل اسی پیس کے ساتھ ترقیاتی کام چلتے رہیں کیونکہ سرکار جو ہے یا پبلک سیکٹر میں جو پروگرامز ہمارے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے معاشی پہیے کو چلانے کے لیے راجوانہ صاحب آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ 5 سال کیوں یہ ترقیاتی کام نہیں ہوتے ترقیاتی کاموں کی قسمیں ہیں ایک ترقیاتی کام میں مینز آف کمیونیکیشن ہے پھر اس کے بعد ہاسپٹلز ہیں اس کے بعد آپ کے ریلز ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ پی آئی کا کیا حال ہے اسی طرح سے ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے موٹر ویز ہے تو یہ پرائیورٹیز ہوتی ہیں اگر صرف نعروں پہ حکومت کرنی ہے اور حکومت اس لیے کرنی ہے کہ اپنے مخالف کو نیچا دکھانا ہے اس کو وکٹمائز کرنا ہے اس کو سانس نہیں لینے دینا تو مخالف پھر بھی کبھی پولیٹیکل مخالف چاہے کوئی بھی ہو ختم نہیں ہوتا ہے بندہ اپنے ہی خاتمے کا بندوبست کرتا ہے جو کہ آپ نے دیکھ لیا 9 مئی سے پہلے بھی دیکھ لیا اور 9 مئی کے بعد بھی دیکھ لیا چلو وہ خاتمہ ہوا یا کیا ہوا ان کی اپنی ایک سوچ ہے مگر پاکستان کا امیج دنیا بھر میں خراب ہوا جس طرح سے پاک فوج کے تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا اس پہ لمبی بحث سے جانے کا فائدہ اب اس لیے فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے دل دکھتا ہے اور یہ روز میڈیا پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ اسی سے بات شروع کرتے ہیں آپ نے کہا 5 سال یہ کام ہوتا تو 5 سال میں سے جو میجر پیریڈ تھا 4 سال پونے 4 سال وہ تو عمران خان صاحب نے نعروں پہ گزار دیے کہ چوروں سے ہاتھ نہیں لاؤں گا ہم کوئی غلام ہیں اور پھر سائفر کا ڈرامہ چلتا رہا چلو یہ چلتا رہا ایک برا تجربہ تھا پاکستان کے لیے یا اچھا تجربہ تھا اس سے سیکھنا چاہیے اس انٹرم گورنمنٹ نے جو کچھ کام کیا آج بھی شہباز صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگایا اور ووٹ بینک کو متاثر کیا ہمیں اس کا کوئی اس پہ نیگیٹو اثر پڑا مگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو ایک راہ پہ لانا تھا اور بچانا تھا جس محنت سے شہباز شریف صاحب نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل کی ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد انہوں نے جو ایک ریسکیو 1122 ٹائپ جو ہمیں پیکج دیا ہے وہ اس پر پرائم منسٹر صاحب نے درست کہا کہ اس پر ہمیں شادیانے نہیں بجانے چاہیے اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسی طرح کشکول لے کے ہم پھرتے رہیں گے تو یہ بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ بنیادی فیصلے کریں گے تو اس میں سخت فیصلے بھی کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے جو آدمی ٹیکس دے رہا ہے وہ تو مزید ٹیکس کا بوجھ کا متحمل نہیں ہو سکتا مگر مجبوری ہے اور پھر قوم کا اپنا کردار بھی ہے کچھ طبقات کا اپنا کردار ہے جو نان فائلرز ہیں جی صحیح آپ نے فرمایا ایک سوال ہے کچھ بہت بنیادی فیصلے بھی آپ نے جیسے کہا مشکل فیصلے اور اگر نیکسٹ جو بھی گورنمنٹ فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی وہ کرے گی کچھ ایسے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک سیاسی جماعت یا ایک سیاسی جماعت کی حکومت کے لیے بھی وہ مشکل ہیں مطلب ادارے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ادارہ ہے ریلویز ہے اسٹیل مل ہے یہ وہ ادارے ہیں کہ جو سرکاری میں آپ کی بات سمجھ گیا تو مطلب یہ کہ یہ فیصلے ہوئے نہیں بڑی بڑی مضبوط حکومتیں آئی ہیں لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ حکومت کو کاروبار نہیں کرنا فیصلے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بھی پارلیمنٹیرین 2 دفعہ رہا ہوں الحمدللہ اپنی پارٹی کی قیادت اللہ کی مہربانی اور میاں نواز شریف صاحب اور پارٹی کی مہربانی کی وجہ سے تو ہمارے ہوتے ہوئے ڈسکوز جو ہے نا یہ لیسکو فیسکو نیکو ان کی پرائیویٹائزیشن کا ایک پروگرام چلا تھا
اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ واپڈا کے ملازمین نے جلوس نکالا تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کوئی فساد پڑ گیا تو کوئی لوگ زخمی بھی ہو گئے، تو ہماری اپوزیشن اس وقت ہماری آج اتحادی جماعت ہے وہ تھی، تو سینٹ میں تقریریں کی گئیں اور اس پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کی گئی۔ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ایک حکومت پروگرام بناتی ہے تو دوسری مخالفت کرتی ہے، تو وہ نیشنل کاز نہیں ہوتا، وہ پولیٹیکل کاز ہے۔ پولیٹیکل کاز کے لیے ساری جماعتوں نے کام بھی کر لیا اور اس کا رزلٹ بھی لے لیا، اس کے ووٹ بھی لے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے حکومتیں بھی کر لیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پالیٹکس کو ترجیح دیں آپ پاکستان کی بہتری کے لیے، کلیکٹو وزڈم سے کام لیں، کلیکٹو سوچ سے کام لیں، پاکستان کے لیے کام کریں۔ صحیح۔ اگر عوام کو وہ نعرہ پسند نہیں آتا، بھلے نعرہ پسند نہ آئے، مگر بہتری عوام کی اسی میں ہے۔ وہی بات ہے کہ آپ اگر عوام کو اسی طرح ہی دکھاتے رہیں گے ہر قسم کے باغ، تو جب حکومت آتی ہے تو سارے پول کھل جاتے ہیں۔ جس طرح سے کوئی 2 کروڑ نوکری تھی، کوئی 50 لاکھ گھر تھا، کوئی کچھ تھا، کیا ہوا؟ تو اب بات یہ ہے کہ یہ وی کین ناٹ افورڈ دی ویسٹیج آف اے سنگل مومنٹ اینڈ اے سنگل پینی ناؤ۔ ہمارے پاس نہ ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے ہی نہیں، مگر ہم میں پوٹینشیل بڑا ہے اللہ نے ہمیں۔ میں تو عموماً کہتا ہوں، یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا، کہ ہماری دھرتی جو ہے، میرا ملک سونا پاکستان جو ہے، سونی دھرتی جو ہے، یہ قرآنی آیات کے مطابق فَبِأَيِّ آلائے ربکما تکذبان کی جیتی جاگتی تصویر ہے، مگر ہم ناشکرے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ پس تم خدا کی کن کن نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے۔ کون سی نعمتیں نہیں ہیں؟ زیر زمین، زمین کے اوپر، زیر سمندر پانی ہے، آب و ہوا ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں۔ بلوچستان کی زمینوں کے نیچے کیا کچھ ہے۔ بلوچی بیچارہ ساری زندگی غربت میں پس پس کے مر گیا، اپنے حقوق کے لیے لڑتے لڑتے مر گیا، بالکل ابھی تک لڑ رہا ہے وہ۔ تو جب تک یہ فیصلے نہیں ہوں گے، اور ابھی بجلی کی بات ہو رہی تھی، بجلی میں کتنی چوری ہو رہی ہے، تو چوری پاکستانی کر رہے ہیں، پاکستانی کر رہے ہیں، کوئی باہر سے دوسری قوم تو نہیں آتی یہ چوری کرنے۔ ٹیکس چوری کون کر رہا ہے؟ راجوانا صاحب ایک وقفہ لینا ہے، وہ نہیں دیتا پاکستانی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک وقفہ یہ لینا لے ہے، لیں اس آپ۔ کے جب وہ ناظرین جاری رکھیں گے، ہمیں ساتھ رہیے گا۔ یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں، میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم، تحقیق اور تخلیق۔ پھر سے ہے چل پڑا عزم و ہمت کا نشان، جدت کا کارواں اے نوجوان، ہو جھولو یہ سرزمین ہے، تم پر اسے یقین ہے، بن جاؤ اس کا مان اے نوجوان، ہو چھولو آسمان، تم ہو پاکستان، میرے پیرنٹس نہیں تھے، آج اگر میں اس جگہ پر ہوں تو جسٹ ہمارے پی ایم آف دا پاکستان کی وجہ سے۔ بیٹی آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب میں آپ کو جاب دے دیا گیا۔ تو میرا تب کوئی سپورٹنگ ہینڈ نہیں تھا، لیکن دانش اسکول چشتیاں کی محنت اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کی مدد سے میں اس مقام پر پہنچا۔ I am really thankful Mr. Prime Minister for changing my life۔ اور یہ اس ملک کا فیوچر ہے، کل انشاءاللہ آپ کی کرسی پہ یہی لوگ بیٹھیں گے۔ تو آگے بڑھو نوجوان، چھو لو آسمان۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. فہیم سردار صاحب, رفیق راجوانہ صاحب اور بیرسٹر عامر حسن صاحب ساتھ میں موجود ہیں. فہیم سردار صاحب, یہ بھی بات کر رہے تھے کہ راجوانہ صاحب کے ہر طرح کے وسائل موجود ہیں ہمارے پاس, آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں, آپ نے اس پہ اسٹڈیز بھی بہت ساری کی ہیں, لیکن ایک آپ کا سب سے اور بہت اہم جو ایک آپ کا ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کی لوکیشن. ابھی تک ہم اپنی وہ جو جغرافیائی اہمیت ہے اسی کو انٹیپ نہیں کر سکے. تو پھر وسائل کی بات آپ جتنی مرضی کرتے رہیں, آپ مطلب بالکل وینزویلا کی مثال لگتے ہیں کہ وہاں پہ وسائل بھی ہیں لیکن عوام جو ہیں وہ اسی طریقے سے. میں تھوڑا سا اس بات پہ ایک میرا مختلف ویو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے وہ ٹیپ کیا ہے, ہم نے کیا ہے 60s 70s 80s 90s اور ایون 2000 میں. یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمیں اپنی اس کا جو ایک آسانی سے جو ایک بینیفٹ ہمیں ملتا تھا ہمیں نہیں مل رہا. پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے سو ہے, دوسرے ملکوں کی بھی اسٹریٹجک لوکیشن ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑی سی ایک عادت پڑ گئی ایک طریقے کی کہ ویسٹرن جو آپ کی گریٹ گیم چل رہی ہے ہم اس کے درمیان میں تھے. بالکل جو گریٹ گیم ہے وہ چلتی رہے گی, وہ اب شفٹ ہو رہی ہے پیسیفک کی طرف. تو اب اسی لیے ابھی دوسرے کوڈ کا ہے, آکس ہے, پھر آپ کی وہ کہانی تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے. ہمیں جو ہے تھوڑا سا یہ محسوس ہوا کہ افغانستان کے سلسلے کے بعد ہمیں ایک طرح سے پھر سے ڈمپ کر دیا گیا جیسے پہلے تھا, اور ہمیں پتہ تھا یہ چیز ہوگی. میں جس چیز پہ اشارہ کر رہا ہوں یا شاید تھوڑا بہت ڈائریکٹلی میں بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہماری جو فائنینشیل افیلیشن رہی ہے ایک سپر پاور کی اسٹرگل میں, وہ آپ کی اکانومی کو گرو نہیں کرنے دیتی اس طرح سے. اصل پوٹینشیل تو وہ ہے. ہم نے سی پیک بھی کیا, ہم نے ریجنل کوپریشن پہ بھی کام کیا, ہم نے ایس سی او کے ہم فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں, ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے, اے ڈی بی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. سو ایسی بات نہیں ہے, ہم نے ہمیشہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے لے کے ہم چلے ہیں. یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ 15 سال کی ایک 4th جنریشن وار ہم پہ آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, آپ کی توجہ دوسری طرف ہو جاتی ہے. اگر بام پھٹ رہے ہیں تو آپ کافی لاٹے کی آپ بات نہیں کریں گے, آپ کو اپنی حفاظت کی فکر کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس میں آرمی چیف نے بھی جو بات کی, انہوں نے کہا جی کہ سیکیورٹی اور امن و امان کے بغیر جو معیشت کی ترقی ہے وہ ناممکن ہے, اور بلکہ سیکیورٹی ناگزیر ہے. پاکستان میں اللہ کے کرم سے وہ حالات نہیں ہے جو 2008 میں ہم نے دیکھے یا اس سے پہلے دیکھے یا اس کے کچھ عرصے بعد دیکھے. اب جب ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہمیں نظر آتا ہے تو پھر کیا رکاوٹ ہے کہ ہم اگر آپ اس کو, سچی بات ہے, اگر ہم اس کو ٹائم لائن نکال کے دیکھیں نا کہ ٹائم لائن کیا تھی اور ہم نے کیا کیا فیصلے کب لیے. پاکستان نے بہت محنت کی ہے, ایگزسٹنگ گورنمنٹ بھی بہت محنت کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, اور ہم ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہمیں جس پیس پہ گروتھ چاہیے, ہمیں جس رفتار پہ ہمیں اضافہ چاہیے, وہ شاید وہ رفتار ہمیں مل نہیں رہا. کیونکہ اگر آپ کووڈ کو ہٹا دیں, اگر آپ وہ ٹڈی دل کا ہٹا دیں اور یہ فلڈز کا آپ نکال دیں ہماری گفتگو سے, جو سلسلہ جو میں ٹائم لائن کی بات کروں تو آپ تو گروتھ پہ آ جاتے ہیں. تو کووڈ جو تھا ایک جنگ سے زیادہ مہنگا تھا. کووڈ 3 مہینے میں پوری دنیا میں اتنا خرچہ ہوا ہے جتنا ایک ورلڈ وار پہ خرچہ ہوتا ہے. سو پاکستان کا بھی وہی حساب تھا. کہنے کا میرا مطلب یہ کہ جو وسائل ہیں بالکل ہیں ہمارے پاس, ان وسائل کو تھوڑا ایک بہتر انداز میں, ان کا منظم انداز میں ان کا استعمال کرنا وہ ہمارے لیے چیلنج ہے. لیکن جو جیوگرافیکل بات آپ نے کی ہے وہ تھی, ہے اور رہے گی, اور ہم آنے والے سالوں میں اس کو پھر سے ٹیپ کریں گے. ٹھیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب, اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہے یا کوئی سرکلز ہیں کہ جہاں پہ یہ ڈیبیٹ چلتی ہے کہ اس میں جو دیگر ریاستی ادارے ہیں, مطلب جو ہائی پاورڈ کونسل بھی ابھی بنائی ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اکانومی کو, بزنس ایکٹیویٹیز کو, اس میں صرف اور صرف حکومت یا جو سیاسی نمائندے ہیں ان کا کردار ہونا چاہیے. اب اس موقع پہ کہ جب ہم بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں, گھیرے ہوئے ہیں, اگر کوئی بھی پاکستانی, کوئی بھی ادارہ معیشت کی بحالی اور بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے, اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, تو وہ کیوں نہ کرے؟ تو پھر یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ کیوں شروع ہو جاتی ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مؤثر جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو ڈیبیٹ ہوگی, لیکن بہرحال جب آپ اسے بڑھاتے جائیں گے, اور یہی چارٹر آف اکانومی کی جو بات کی جاتی ہے کہ اب ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے, جب آپ اس طرف جائیں گے تو پھر آپ بہت سے اداروں کو انگیج کریں گے اور نیچے عوام تک کو کریں گے. دیکھیے, تمام اداروں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کوئی اگر آپ کا اشارہ
आर्मी की तरफ है, तो उनकी ज़रूरत तो है, एक अहम इदारा है। लेकिन इसी तरह मेरे ख्याल से इकोनॉमी की बेहतरी के लिए आपको जुडिशरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक दफ़ा से अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है तो आपके बहुत से जुडिशरी मामला आते हैं, अदालतों से जुड़े मामला आते हैं, इन्वेस्टर्स को आपने एक तहफ़्फ़ुज़ देना है तो उनके साथ भी आपको चार्टर में उन्हें भी शामिल करना पड़ेगा। इसी तरह आपको ब्यूरोक्रेसी को शामिल करना पड़ेगा। आपको उसके बाद अवाम के अंदर बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा आप इसमें लेके आएंगे और उसमें आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, छोटा बिजनेसमैन भी है। तो मैं समझता हूँ यही जो मिसाके मईशत की बात की जा रही वो इलेक्शन से पहले तो नहीं हो सका, लेकिन इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सीरियस है और एटलीस्ट जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं उन्हें मिसाके मईशत की बात आवाम के अंदर करनी चाहिए। और वो मिसाक क्या होगा उसके पॉइंट्स भी लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए। एक बहस का आगाज होना चाहिए और उसके फौरी बाद हमें इस तरफ चलना पड़ेगा। जब आप सबको एंगेज करेंगे फिर कोई एतराज की बात नहीं, एतराज फिर कुछ नहीं होगा। असल में हुआ ये है कि इकोनॉमी को आपने बड़ा एक ऐसा, हालांकि ये आम आदमी की जिंदगी के साथ जुड़ी है और उससे लेके आपके रियासत पीपल्स पार्टी एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी अब वो इंतखाबात में जाएगी, ये बात आप लोगों ने बहुत वाज़ेह करके बता दी है। एक तो आप यकीनन जो गुज़िश्ता हुकूमत का दौर था उसमें उनकी जो नाकामियाँ थी उसको आप हाईलाइट करेंगे। आप एज अ पीपल्स पार्टी आप क्या चीज़ शो करेंगे मईशत से मुताल्लिक अवाम के सामने के जिसके ज़रिए आप ये उनसे दरख्वास्त करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालें और आप इस काबिल होंगे हुकूमत बना सकें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इलेक्शन कैंपेन में जाती है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस के खिलाफ नहीं जाते। हम जब भी इलेक्शन में जाते हैं हम अपने प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं और जो मुआशी प्रोग्राम है हमारा जिसे कि कहा जाता है वो मुसावी मुआशी हकूक है, जिसे मुसावात मोहम्मदी हम कहते हैं कि यह हमारी मईशत है और मुसावी मुआशी हकूक देने हैं। देखिए, इसका हमने लोगों के सामने सिंध हुकूमत के अंदर हमने रखा है। हमने पावर्टी रिडक्शन प्रोग्राम वहाँ पे दिया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो हमारी हुकूमत ने दिया ही दिया था। उसके बाद हेल्थ केयर और आजकल चेयरमैन साहब ने 5000 घर सैलाब मुतासरीन को, जिसमें से 500 घर उन्होंने दिए हैं और आइंदा दिए जाएंगे और इसमें मिलियंस ऑफ लोग जो हैं उन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर रहे हैं, उनके नाम जो कि बेघर हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों से जब बात करेंगे तो उन्हें आप बहुत सी बातें IMF की मजबूरियां नहीं सुना सकते, उन्हें आप लोगों के मसाइल कैसे हल करने हैं वो सुनाते हैं, वो एक प्रोग्राम देते हैं। और मसाइल को हल करने का तरीका मैंने पहले भी शहजाद साहब कहा था, अब भी मैं कहता हूँ, तरीका ये है कि तगड़े से लिया जाए और माड़े पे लगाया जाए। जो बहुत सरमायादार हैं, बहुत अमीर हैं, उन पे टैक्स लगे और गरीब पर, ये पीपल्स पार्टी ने करके दिखाया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और IMF जैसे इदारे हमेशा कहते हैं आप इसे बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, हम आपकी मदद करेंगे। दुनिया भर इसे अप्रिशिएट करती है। तो रियासतें तभी बचती हैं जब आप तरजीह आम आदमी को बनाते हैं। वेरी राइट सर, पॉइंट वेल टेकन, पॉइंट वेल टेकन। यही हमारा प्रोग्राम। ठीक, रफीक राजवाना साहब, आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं और अभी बात हो रही थी कि अदलिया को भी इसमें इसका हिस्सेदार शराकतदार होना चाहिए कि जो हमारी मईशत को हमने बहरान से निकालना है। दो केसेस का मैं हवाला दूंगा, एक तो रेकोडेक केस और एक पाकिस्तान स्टील मिल केस। मतलब ये वो केसेस हैं कि जिसमें हमें नज़र आया वसत एहतराम के शायद अदालत ने कुछ ओवर स्टेप किया या उनके फैसलों से राइट और रॉन्ग हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को खासा जो है वो कॉन्फिडेंस उनका शैटर हुआ। तो क्या ये मुमकिन है कि अदलिया और सियासतदान या जजेस और सियासतदानों के माबैन भी ये डिबेट हो जाए, उनको बताया जाए या उनके साथ कुछ पहले से बात की जाए कि वो इस किस्म के केसेस सुनते हुए या फैसले देते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें या नहीं, अदालत का अपना काम है वो करती रहे? पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जो बड़ी अदालतें हैं, अदालत उज़्मा है, हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पे आप देखें इकनॉमिक इश्यूज़ के बारे में, बिज़नेस के इश्यूज़ के बारे में मुकदमात जाते रहते हैं। मेरे नज़र में तो उनकी प्रूडेंस जो है, उनकी सोच जो है एक आम आदमी से और बाकी लोगों से ज़्यादा होनी चाहिए कि एक कदम जो मुल्की मफाद में उठाया गया है उस पर शकूक व शुबहात पे आप फैसला करें तो उन फैसलों का फिर असर ये होता है, पहले तो आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस शेक होता है। ठीक है जी, आपने वो कारके वाला जो रेंटल पावर वाला केस था वो आप भूल गए
اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں اس کا جو ہے نا وہ کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا، تو پھر ڈیمیجز کا انہوں نے انٹرنیشنل آربیٹریشن کے تحت غالباً ایز فار ایز آئی ریکال تو انہوں نے مقدمہ کر دیا، وہ ڈگری ہو گیا، اس پر بڑی مشکل سے میرا خیال ہے ترک حکومت کی منت کر کے مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے اس کو ختم کرایا گیا۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کو کوئی یا ہائی کورٹ کو کوئی سمجھانے والا ہو، نہیں، وہ سمجھتے ہیں، سب چیز سمجھتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب تک میں اپنا گھر ان آرڈر نہیں کروں گا، اپنے گھر کو نہیں سدھاروں گا، میں دوسرے کے ساتھ ٹیبل پہ کیسے جا کے بیٹھوں گا؟ تو اس عدلیہ کے اندر جو مسائل ہیں، عدلیہ کے اندر کے مسائل عدلیہ کو خود سدھارنے چاہیے۔ عدلیہ سیاسی فیصلوں میں اجتناب کرے، اگر کہیں بہت ضروری ہے تو پھر ترازو جو ہے کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، صرف انصاف کی طرف جھکاؤ ہو۔ اب کس کس سیاسی فیصلے کا میں حوالہ دوں، کس کس سیاسی رہنما کا حوالہ دوں، کس کس نااہل وزیر اعظم جن کو کیا گیا ان کا مثال دوں، وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے۔ ارے سر ایک سوال پوچھ لوں، آپ اس پہ شاید جواب دینا پسند فرمائیں، ایک سوال پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہوئے، آپ نے کارکے کا حوالہ دے دیا یا وزراء اعظم کو نااہل کیا گیا، اب وہ فیصلے ہو گئے اور یہ کئی ایسے بہت سے فیصلے آپ نے درست فرمایا کہ جو آگے چل کے بہت نقصان دہ ثابت ہوئے ملک کے لیے، آپ لوگوں نے یعنی سیاستدانوں نے اس کا خمیازہ بھگتا، پاکستان کے عوام نے ان کا خمیازہ بھگتا، لیکن جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے ماضی میں ان لوگوں کے بارے میں ہم صرف بات ہی کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے، اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے یا آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو آپ کے خیال میں کوئی مثالیں قائم نہیں کر دینی چاہیے تھی ہمیں؟ آپ کچھ کر نہیں سکتے نا، نہیں آپ دیکھیے آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ جاری رکھیے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جن فیصلوں کا ذکر کر رہے ہیں، جنہوں نے وہ فیصلے کیے، بعد میں پچھتاوے ہوتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو کتابیں لکھتے ہیں اور ضمیر کی آواز جاگتی ہے، اور نوکری کے بعد ضمیر کی آواز جاگتی ہے جیسے بہت سے بندوں کی اب جاگ رہی ہے، تو اس وقت کہاں تھے یہ لوگ جب مزے لے رہے تھے؟ تو قومی کردار ڈیولپ کرنا پڑے گا، اداروں کو اپنا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینی پڑیں گے۔ یہاں میں مثال دوں گا آپ کو ایف بی آر کی، ٹیکس پیئر اور ایف بی آر کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے، جو ایک دفعہ ٹیکس کے جال میں پھنس جائے تو پھر وہ نکلتا نہیں ہے، حالانکہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ تو کب سے ہم رو رہے ہیں کہ دنیا رو رہی ہے، بزنس مین رو رہا ہے کہ ایف بی آر اور ٹیکس پیئر کے درمیان یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اٹ شوڈ بی ٹیکن کیئر آف، مگر نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایک ٹیکس کا ٹارگٹ فکس کر دیتے ہیں۔ کل میں پڑھ رہا تھا پاکستان ادھر لاہور میں انہوں نے ٹریفک وارڈنز کو چلان کی ایک ٹارگٹ دے دیا کہ اس سے کم جس کا چلان ہوا اس کو شو کاز نوٹس دیا جائے گا۔ اب کوئی چلان کے قابل ہو یا نہ ہو، انہوں نے چلان کر کے اپنی پرفارمنس دینی ہے۔ میں اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ اسی طرح سے اگر آپ نے ٹارگٹ لینا ہے تو چیمبر آف کامرس سے میٹنگ کریں، ان سے بیٹھ کے بات کریں کہ ہمیں ہماری اطلاع کے مطابق آپ کے چیمبر کے تحت جو جتنی انڈسٹری ہے یا اسمال ٹریڈر چیمبرز کے تاجر ہیں، ان کی ہمارے اندازے میں اتنی ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے، تو ان کو آپ اعتماد میں لیں، وہ خود بھی آپ کی امداد کریں گے اور خود ٹیکس کلیکشن کر دیں گے۔ جب تک حکومتی اداروں پہ اعتماد نہیں ہوگا، ٹیکس دینے والا ڈرے گا۔ ویری رائٹ ہے قومی کردار، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ ہمارے کردار اور گفتار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تقریریں کرا لیں، جب کردار کی بات آتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ اب کام نہیں چلے گا، یہ کام نہیں چلے گا۔ اب اس سے یہ نہ کل کو غریب کھڑا ہو جائے اور میرے بھی گریبان میں ہاتھ ڈال لے۔ ویری رائٹ سر، ویری رائٹ، خدا ہونا چاہیے، پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ فہیم سردار صاحب، ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ اب جو نگران حکومت آئے گی اس کا کام ڈے ٹو ڈے افیئر چلانا، الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا الیکشن کے انعقاد کے لیے، لیکن اب ایک یہ بھی بات ہوئی کہ اس کو اتنا امپاور کیا جائے کہ جو کچھ اگر فیصلے ہم نے کرنے ہیں وز اکانومی تو وہ کر سکے۔ آپ کے خیال میں جو بھی نگران حکومت ایکسٹینشن ہے اس کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی، اس کو یہ پاورز ہونی چاہیے کہ اگر وہ کچھ ایسے بنیادی فیصلے بھی کرنا چاہے اگر ناگزیر ہوں اس عرصے کے دوران، یا ویٹ کرنا چاہیے اگلے مینڈیٹ کا؟ دیکھیں جی، ٹپکلی اسپیکنگ اگر بات کی جائے تو نگران حکومت جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے سلسلہ چلانا۔ اس کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑی ضروری ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اس پہ فیصلہ ان کو لینا پڑے گا،
اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ان کو لینا پڑے گا. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ایک نگران حکومت آئی تھی, روپے کی ڈیویلیویشن ہوئی تھی, تو یہ ہمیں یاد ہوگا چند سال پہلے کی بات ہے. سو وہ اس وقت کی ایک سچویشن آ سکتی ہے جس میں ایک فیصلہ لینا پڑے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بہتر یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کو فیصلہ ایسا لینا ہے جو پکا رہے, تو وہ ایک پولیٹیکل بیکنگ ہو تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. میں ایمرجنسیز کی بات نہیں کر رہا. نگران جو ہوتی ہیں ان کو ظاہری بات ہے ایمرجنسیز کی پوری آتھرائزیشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کیا فیصلہ لینا ہے, کیونکہ ملک کو بھی تو چلانا ہے. ابھی فار ایگزامپل اگر گاڈ فوربڈ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایک اور مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے, نیشنل ڈیزاسٹر ہو جائے, کلائمیٹ کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے, بارشیں زیادہ بڑھ جائیں, یہ وہ سب کچھ, بارشیں نہ رکیں برسات کے بعد, تو نگران حکومت پہ سب کچھ آئے گا نا. تو اس میں ایک فائنینشیل امپلیکیشن ہے, اس کے اندر آپ کا اسٹریٹجک امپلیکیشن ہے, آپ کا سیکیورٹی کا امپلیکیشن آتا ہے. وہ اچھے خاصے بڑے فیصلے بن جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ لے سکتے ہیں جو ان کو لینا پڑے گا فیصلہ, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں ان کا زیادہ فوکس اس پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک. اور یہ ابھی حکومت نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی ہے 9 مہینے کے لیے, آپ کے خیال میں یہ کتنا ایک لیوریج پرووائڈ کرے گی اگلی نگران حکومت کے لیے بھی, اور پھر جب نئی حکومت آئے گی اس کو سیٹل ہونے میں بھی یقیناً چند ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے؟ میرے خیال ہے کافی لیوریج پرووائڈ اس لیے کرے گی کیونکہ یہ ایک سلسلے میں چل رہی ہے بات, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ کتنی دفعہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ ہم اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. سو آئی ایم ایف نے بھی اس چیز کو بڑا واضح کیا. آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوئی تھی تو آئی ایم ایف کے ریپرزینٹیو نے ہر سیاستدان سے ملاقات کی تھی. آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا. تو وہ آئی ایم ایف اس چیز کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور یہ ایک ایکسکلوسیو ایگریمنٹ نہیں ہے ٹو ون پارٹی. دس از اکراس دا بورڈ ایگریمنٹ جس کے اندر جو آپ کی جو کوزیلٹی ہے وہ پھر کلیئر رہتی ہے. بالکل ٹھیک. سیم کویسچن ٹو یو بیرسٹر صاحب اور رفیق راجوانہ صاحب. بیرسٹر صاحب پہلے آپ سے کہ نگران حکومت کے مینڈیٹ کو بڑھانے کی بات ہے کہ اگر ان کو مشکل کوئی معاشی فیصلے کرنے پڑ گئے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں صرف اپنے اسی مینڈیٹ تک محدود رہنا چاہیے اور پھر اگلی گورنمنٹ کا یہ کام ہو کہ وہ کیسے ملک کی معیشت کو آگے لے کے جاتی ہے؟ بیرسٹر صاحب پہلے آپ سے. میرے خیال سے نگران حکومت کا بنیادی کام تو یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے ایک سازگار ماحول رکھے اور اسسٹ کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جس کا کہ بنیادی فرض ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا. اب گورنمنٹ اگر سمجھتی ہے پارلیمنٹ کے اندر لے کے آ رہی ہے تو اس پہ بحث کی جا سکتی ہے, لیکن اگر آپ اس کے اختیارات کو بہت زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر سمجھ سے بھی بالا تر ہوگا. لیکن بہرحال اگر اس وقت تقاضا ہے کہ مشکل معاشی صورتحال ہے اور کچھ فیصلے کرنا پڑیں تو میرے خیال سے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, اور وہ کر بھی لیے جائیں گے. اس کے لیے آپ کو ترمیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ کوئی بھی بنیادی پالیسی بنانا, بنیادی فیصلہ کرنا نگران حکومت کا کام نہیں ہے. اگر کر بھی لے گی کوئی ایسا فیصلہ تو آنے والی حکومت پھر اسے خراب کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت زیادہ قانون سازی کی اب ضرورت نہیں, صرف اور صرف نگران حکومت کو الیکشنز کروانے ہیں. اور یہ جو بار بار کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے کہ اکانومی خراب ہے, کہ اکانومسٹ کی ضرورت ہے, نگران حکومت میں صرف ایک ایسے اکانومسٹ کی ضرورت ہے جو وزیر خزانہ کی حیثیت سے ملک کی اکانومی کو چلائے. پرائم منسٹر کے لیے کسی اکانومسٹ کی, کسی جج کی یا کسی سیکیورٹی پرسنل کی کوئی ضرورت نہیں. ایک سیاسی والے غیر جانبدار آدمی. یور ٹیک آن دس راجوانہ صاحب فائنلی. اس میں کوئی برائی نہیں ہے سبجیکٹ ٹو سرٹن لمیٹیشنز کے. نگران حکومت نے تو سہولت مہیا کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جس کا کام ہے آرٹیکل 218 سے آگے آپ چلیں تو الیکشن کمیشن کا کام ہے ٹرانسپیرنٹ اور فری اور جسٹ الیکشن کرانا. نگران حکومت اس میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. یہ نگران حکومت بھی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں رواج ہے, ورنہ جو حکومتیں اپنی میعاد پوری کر رہی ہوتی ہیں انہی کے ادوار میں ہی الیکشن ہوتا ہے. اور کاش میری دعا ہے کہ جو آئندہ الیکشن ہو وہ کویسچنیبل نہ ہو, اس پہ انگلیاں نہ اٹھیں. ہارنے والا حقیقتاً ہارا ہے تو فراغ دلی سے سپورٹس مین اسپرٹ سے کہے کہ میں ہار گیا. اگر میں نے مقصد ہی میرا جیتنا ہے اور میں ہار گیا اور میں کو مجھے ہرایا گیا ہے تو پھر پاکستان کی سیاست جس نیج پہ چل گئی تھی وہ پھر درست نہیں ہو سکتی. ہار گئے, آگے چلو, جیتنے والے کے ساتھ مل کے
ایک اور بڑی اہم بات ہے جی سر. کہ ہم فیلڈ کے لوگ ہیں، مثلا میں کوئی الیکشن جیت جاتا ہوں تو میں پھر ان ووٹوں سے تو جیتتا ہوں جنہوں نے مجھے دیا ہے، بطور نمائندہ میں اس تمام حلقے کا نمائندہ ہوں، چاہے مجھے کسی نے ووٹ نہیں دیا، مجھے کسی نے مخالفت کی ہے، مخالف پارٹی والوں کا بھی میں نمائندہ ہوں، بیکاز آئی ایم ریپرزینٹنگ دی کانسٹیٹوئنسی آف نیشنل اسمبلی اور اے پروونشل اسمبلی. تو اسی لیے اس جذبے سے کام لیں. یہاں آ کے لوگ انتقامی کارروائی میں پڑ جاتے ہیں، دیہاتی علاقوں کے مطابق وہاں پہ دھڑے بندی میں پڑ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے تو وہ استادوں استانیوں کی ٹرانسفر میں پڑ جاتے ہیں، مرضی کے ایس ایچ او لگوا لیتے ہیں، مرضی کے ڈی پی او لے آتے ہیں. یہ اب روش ختم کرنی پڑے گی، اور ہمارے ارباب اختیار جن کی حکومت ہوتی ہے، جن کے پاس لوگ جا کے ٹرانسفرز کراتے ہیں، اس کو یہاں لگا دیں اور اس کو یہاں لگا دیں، یہ کلچر ختم کرنا پڑے گا. یہ بڑی اچھی تجویز ہے آپ کی رفیق رضوانہ صاحب. پوائنٹ ویل ٹیکن سر، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر عامر حسن صاحب. شکریہ فہیم سردار صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.